जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खैर मक़दम करता हूँ आप सभी का। दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल जो आपकी मंजिल है, स्पेशली जो रीट एग्ज़ाम जो 26 सितंबर को होने वाला है, उसकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और दोस्तों, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन लेकर आया हूँ मैं एक बार फिर से। हम दोस्तों जो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 जो उर्दू की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है उसके जो मुश्किल अल्फाज हैं, इमला की दृष्टि से कोई सवालात हैं, या जो मुसन्निफ़ हैं नज़म निगार के हिसाब से कोई सवालात बन सकते हैं, उसको लेकर दोस्तों डिस्कशन कर रहे हैं हम। और कक्षा 6, 7, 8, 9 इन किताबों को सॉल्व कर चुके हैं अपन। आज कक्षा 10 की जो किताब है उसके जो ख़ास अपन मुश्किल अल्फाज हैं सबक के पीछे दिए हुए हैं, उन पे चर्चा करेंगे। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो मैंने एक सेशन डाला था कक्षा 6 से 10 तक का, जिसमें मुसन्निफ़ या नज़म निगारों के नाम से, उसमें दोस्तों जो मैंने कक्षा 9 और 10, ध्यान से सुनना थोड़ा सा, कक्षा 9 और 10 में मैंने आपको जो जान पहचान बुक है उसके मुसन्निफ़ करवा दिए थे वो। दोस्तों, ये अभी पिछले 2 साल से ये कक्षा 9 और 10 में जान पहचान वाली बुक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नहीं चल रही है। और उसकी जगह दोस्तों आप देख लो, ये जो नवाए उर्दू है ना, ये देख लो, ये बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, ये दोस्तों पिछले 2 साल से आपके ये बुक्स चल रही है आपके बराए 10वीं जमात। नवाए उर्दू इस किताब का नाम है, और सदाए उर्दू आपके कक्षा 9 की जो बुक है ना, वो हमने जो कल डिस्कस किया था, उसको आप आराम से थोड़ा सा देख लें। इसके मुसन्निफ़ मैंने कक्षा 9 के आपको दोबारा याद करवा दिए हैं वैसे पिछले वीडियो के अंदर। और कक्षा 10 के जो मुसन्निफ़ हैं या नज़म निगार हैं, जो भी शायर हैं, और या सबक का नाम, वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे हम आराम से, तो हमारा ये रिवीजन भी हो जाएगा और आपके जो 10वीं बुक है उससे रूबरू भी हो जाएंगे आप लोग। उससे पहले सेशन शुरू करूँ, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं दोस्तों, अनअकैडमी जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप एजुकेटर हैं या एक लर्नर हैं, दोनों के लिए। अगर आप एज ए लर्नर अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो एक या तो फ्री कोर्स के रूप में या प्लस कोर्स के रूप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई फ्री वाले कोई कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें आपको लिमिटेड सिलेबस दिया जाता है, लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाते हैं, लिमिटेड ही PDF नोट्स दिए जाएंगे, और डाउट क्लियरिंग सेशन इसमें नहीं होता है दोस्तों। अगर आप कोई प्लस वाले कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएंगे, अनलिमिटेड PDF नोट्स दिए जाएंगे, और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन है वो इसमें आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। और भी बहुत से फीचर हैं, जैसे आप अपने फेवरेट एजुकेटर से यहाँ से पढ़ सकते हो, और कंप्लीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाती है। जो रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन जो आपको दिया जाएगा इसके अंदर, और कंप्लीट आपको सिलेबस करवाया जाएगा। फ्री टेस्ट और जो वीकली टेस्ट का आयोजन आपको इसमें प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कैटेगरी रीट है या सीटेट है या किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम है, और उस टेट एग्ज़ाम के लिए अगर आप CDP और उर्दू अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मकबूल अहमद नाम से, और जो कि 27 तारीख से ये क्लासेस शुरू हो चुकी है। अभी 3-4 दिन से क्लासेस बंद है, थोड़ी तबीयत ख़राब थी, इसलिए आप सुबह 6:30 बजे इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई आप में से कोई MP टेट की तैयारी करना चाहता है तो ये हमारे विद्वान साथी हैं, इनके क्या सब्जेक्ट, कौन से टीचर पढ़ाएंगे, पूरी डिटेल दे रखी है यहाँ पर। 1 सितंबर से ये बैच शुरू हो चुका है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप अनअकैडमी पे कोई कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसमें आप अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं MANZIL10 बिना स्पेस के, तो आपको उस फीस का 10% दोस्तों घर बैठे बिल्कुल डिस्काउंट मिल जाएगा, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बुक्स भी थोड़ी बड़ी है और इसका कंटेंट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की क्लास है हमारे लिए। और इसके जो मुसन्निफ़ को लेकर, नज़म निगार को लेकर, और मुश्किल अल्फाज को लेकर, पैराग्राफ को लेकर अपन कुछ बातें डिस्कस करेंगे इसमें। ये नवाए उर्दू है आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है। इसके सबसे पहले हम दोस्तों इस बुक्स के जो मुसन्निफ़ हैं, नज़म निगार, नसर निगार, मज़मून निगार जो भी हैं, इनको एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपके जो शुरू होता है इसमें सबक जो है वो अपनी मदद आप, सर सैयद अहमद खां का एक मज़मून है, और वक्त है जो डिप्टी नज़ीर अहमद साहब इसके जो लेखक हैं, मुसन्निफ़ हैं, वक्त के जो मज़मून निगार हैं। तो अपनी मदद आप, सर सैयद अहमद खां, वक्त डिप्टी नज़ीर अहमद, इम्तिहान की तैयारी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग, इम्तिहान की तैयारी के आपके मज़मून निगार कौन है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग।
नौशिरवान आदिल के हैं मौलाना इस्माइल मेरठी साहब, और अब्बू खां की बकरी इनके में आपके हैं डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब। अब्बू खां की बकरी डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब। इसी तरह बेगम हज़रत महल, ये डॉक्टर मोइनुद्दीन शाहीन साहब हैं, जिनका अपन ने कल आपके जो कक्षा 9 की बुक्स पढ़ी थी ना, इसके अंदर डॉक्टर मोइनुद्दीन शाहीन साहब, इसमें कक्षा 9 के अंदर हमने इनके एक तो सूफी हमीदुद्दीन नागौरी साहब के बारे में भी इनका एक सबक था, एक हकीम अजमल ख़ां और एक मुजाहिद आज़ाद अशफाक़ुल्लाह ख़ान साहब, यानी कि हकीम अजमल ख़ां और अशफाक़ुल्लाह ख़ान साहब, और एक सूफी हमीदुद्दीन नागौरी साहब, यानी कि इन तीनों के मज़मून भी किसने लिखे हैं? डॉक्टर मोइनुद्दीन शाहीन साहब ने लिखे हैं। और यहाँ पे भी, और देखो डॉक्टर आपके जो ये है ना आपके हकीम अजमल ख़ां साहब, चाहे हकीम अजमल ख़ां साहब का इनका मज़मून हो, चाहे आपके बिस्मिल का इनका मज़मून हो, और सॉरी अशफाक़ुल्लाह ख़ान साहब का, हकीम अजमल साहब का हो, चाहे बिस्मिल का हो, और ये देखो आप यहाँ पे है आपके इसमें बेगम हज़रत महल हो और या शहीद अब्दुल हमीद हो, यानी कि बेगम हज़रत महल और अशफाक़ुल्लाह साहब और ये हकीम अजमल ख़ान साहब, ये तीनों ही दोस्तों आपके जो देश को आज़ाद कराने के लिए जो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भूमिका अदा की थी, इनके ज़्यादातर जो मज़मून हैं इन्हीं पे डिपेंड है। और ये जो शहीद अब्दुल हमीद साहब जो एक 1965 का युद्ध हुआ था, उनके बारे में उनकी पूरी बायोग्राफ़ी इन्होंने लिखी है। एक तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ये मोहम्मद सादिक साहब हैं, और हुब्बुल वतनी, ये भी मोहम्मद सादिक साहब, यानी कि 2 सबक इसमें मोहम्मद सादिक साहब के लिए गए हैं। और किस्सा मियाँ एटम का, ये शाहिद अख्तर ख़ान साहब का है, किस्सा मियाँ एटम का शाहिद अख्तर ख़ान साहब का। फिर ये कुछ क़वाइद है दोस्तों, इनको आप एक बार ज़रूर देख लेना, अगर आपके पास बुक है तो एक बार इनको थोड़ा सा नज़र से निकाल लेना। वैसे मैंने अपने चैनल पे करवा दिया है, ये मुहावरे, मुतरादिफ, रमूज़, औक़ाफ़, ये सब आपके ये वाला पार्ट मैंने जो आपको उर्दू ग्रामर वाला टॉपिक करवाया था, स्पेशली इनसे करवाया था, ठीक है ना। फिर जो नज़म वाला पार्ट है दोस्तों, उसके अंदर जो हैं आपके कुछ गज़ल, नज़म, मरसिया, इनकी डेफिनेशन क्या है, क्या बताई गई है दोस्तों। 1 नंबर का सवाल यहाँ से बन सकता है आपके, जैसे गज़ल का लग़वी माना पूछ लिया, या नज़म का लग़वी माना, या मरसिया का पूछ लिया, या ये किस ज़बान का लफ्ज़ है, इस तरीके से सवाल पूछ सकते हैं आपको। हम्द बारी ताला पहली नज़म है, इसके जो नज़म निगार हैं वो दाग़ दहलवी हैं, हम्द बारी ताला। और नात शरीफ है दोस्तों, वो behज़ाद लखनवी की है। नात शरीफ के जो नज़म निगार है, नात शरीफ जो लिखने वाले हैं वो कौन है? behज़ाद लखनवी। ईद उल फ़ितर जो नज़म है वो नज़ीर अकबर आबादी साहब की है। और मेहनत करो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की नज़म है, मेहनत करो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब की नज़म है। ये आपके ज़्यादातर देखें तो दोस्तों इसके अंदर जैसे मेहनत मीम आ रहा है और मौलाना में भी मीम आ रहा है, इस तरीके से आप थोड़ा सा ये ट्रिक सेट कर लेना अपने दिमाग में। फिर है परिंदे की फ़रियाद, अल्लामा इकबाल साहब की नज़म है। और कमज़ोर की मदद, जालंधरी, हाफिज़ जालंधरी। इसमें आप जालंधर याद रख लेना, जालंधर से आप पंजाबी लोग याद रख लेना। और दोस्तों इसका कोई दूसरा मतलब नहीं, सिर्फ याद करना हमें तो जालंधर से आप पंजाबी लोग याद रख लेना। और पंजाबी लोग आपने देखा होगा दोस्तों, ज़्यादातर कमज़ोर लोगों की मदद करते हैं पंजाबी लोग, तो हाफिज़ जालंधरी से ये याद कर लेना। चलिए फिर आता है दोस्तों आपके बहादुर बनो, सूरज नारायण मेहर। तो आप सूरज से बहादुर याद रख लेना, सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा बहादुर होता है, सूरज के आगे किसी की नहीं चलती, ठीक है ना। तालीम नस्वा, ये है खुदादाद का मौनिस, तालीम नस्वा खुदादाद का मौनिस। और जश्न आज़ादी, ये आपके मखमूर दहलवी है। तो दोस्तों इनका आप याद करने के लिए आप दहली नाम याद रख लेना। जब जश्न आज़ादी यानी कि जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे ज़्यादा खुशी का माहौल वो दिल्ली के आसपास ही था। और तो इसी तरीके से आप अपने दिमाग में याद कर लेना इसको। हमारा राजस्थान, ये प्रेम शंकर श्रीवास्तव साहब हैं। और फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 गज़ल हैं आपके, एक तो मिर्ज़ा गालिब की और एक मीर तकी मीर की। इन दोनों ने 2 गज़लें आपके इस कक्षा 10 के अंदर दी हैं, आपके सिलेबस में है। तो दोस्तों पैराग्राफ बन सकता है इनकी नज़मों से। तो आप थोड़ा सा अश्क आँखों में कब नहीं आता, ये पहला नाम याद रख लेना आप। और फ़कीराना आए सदा कर चले, अश्क आँखों में कब नहीं आता, फ़कीराना आए सदा कर चले। अगर ये याद नहीं रहे आपको गज़ल, और अगर मिर्ज़ा गालिब की याद ना रहे तो ये तो याद कर ही लेना, ताकि एक याद हो जाए तो एक गलत से हम छांट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए
تو اب شروع کرتے ہیں آج کا پہلا لیکچر، نثر والے ٹاپک سے ہے، اپنی مدد آپ۔ اس کے اندر دوستوں سر سید احمد خان کے بارے میں آپ کو ایک دو بار پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ دوستوں یہاں پر جو آپ پوچھتے ہو نا کہ سر یہ جو اردو ادب کے اتہاس سے جو سوال اٹھتے ہیں ہر پیپر میں ایک دو، وہ کہاں سے پوچھے جاتے ہیں؟ تو آپ کے جو کक्षा 9 اور 10 میں دوستوں ہر مصنف کی، ہر نظم نگار کی بائیوگرافی دے رکھی ہے اور ان کی کیا خصوصیت ہے وہ آپ کو ایک بار پڑھنی ضروری ہے۔ تو ایک بار آپ نظر سے نکال لینا اس کو زوم کر کے آرام سے۔ جیسے اب آپ کو سیدھا پوچھ لیا کہ بھائی جو سر سید احمد خان صاحب ہے، یہ آپ کے تہذیب الاخلاق رسالہ کس نے لکھا؟ تو سر سید احمد خان کا آپ کے سلیبس میں دیا ہوا ہے۔ پھر آپ لوگ بولتے ہو کہ سر یہ تو سلیبس میں، یہ تو آؤٹ آف کورس آ گیا، یہ تو جب کہ دراصل آپ کے سلیبس میں دیا ہوا ہے کक्षा 10 کی بک میں سے، ٹھیک ہے نا دوستوں؟ تو سر سید احمد خان کے بارے میں آپ تھوڑا بہت پڑھ لینا، یہاں پہ دیا ہوا ہے پورا ڈیٹیل وغیرہ۔ ان کا جو سبق ہے اپنی مدد آپ، انہوں نے بس اسی پہ زیادہ توجہ دی ہے کہ بھائی خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اپنی قوم کو جگانے کے لیے انہوں نے یہ پارٹ کے مادھیم سے یہ میسیج دیا ہے کہ جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ حکومت کے بھروسے نہیں رہنا چاہیے، انسان کو اپنا کام زیادہ سے زیادہ خود کرنا چاہیے۔ یہ پوری چیزیں آپ کو اس میں دیکھنے کو ملے گی۔ تو کچھ مشکل الفاظ لیتے ہیں اس سبق سے۔ سلیقہ کا معنی آپ سبھی جانتے ہیں، سلیقہ کا معنی ہوتا ہے تمیز۔ آپ کہتے ہو نا سلیقہ ہے کہ یا نہیں، تمیز ہے کہ نہیں، تمیز یا شعور کے معنی میں بھی آتا ہے۔ سایہ کا معنی ہوتا ہے سرپرستی یا پرچھائی۔ فائز کا معنی ہوتا ہے مقرر یا تعینات، مقرر فائز ہونا، اس پہ مطلب کسی پہ فائز ہونا، کسی پر مقرر ہونا۔ رفتہ یعنی کہ آہستہ آہستہ، یہ تو آپ یاد ہے آپ کو۔ آزمودہ یعنی کہ پرکھا ہوا، آزمایا ہوا، پرکھا ہوا۔ فقرہ مطلب عبارت کا ٹکڑا یا جملہ، فقرہ عبارت کا ٹکڑا یا جملہ۔ منحصر کا معنی ہوتا ہے دوستوں موقوف یا گھیرا ہوا، موقوف یا گھیرا ہوا، یہ یاد رکھ لینا تھوڑا سا۔ تہذیب کا معنی ہوتا ہے شائستگی یا خوش اخلاقی، خوش اخلاق، اچھے اخلاق والے۔ اور اخلاق کا معنی ہوتا ہے اچھا برتاؤ یا ملنساری، ٹھیک ہے۔ تنزل کا معنی ہوتا ہے زوال یا کمی، تنزل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زوال یا کمی۔ اور موافق کا معنی ہوتا ہے مناسب یا مطابق یا لائق۔ موافق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مناسب، مطابق یا لائق۔ خیر خواہی کا معنی ہوتا ہے بھلائی چاہنا یا خیر اندیشی۔ خیر خواہی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھلائی چاہنا یا خیر اندیشی۔ شغل کا معنی ہوتا ہے مشغلہ یا پیشہ۔ آپ کا شغل کیا ہے، آپ کا پیشہ کیا ہے، یہ تھوڑا سا آپ دیکھ لینا ہے نا۔ اس کی املا بھی دیکھ لینا، بڑا شین ہے، غین ہے، لام ہے، اور مشغلہ کا میم بڑا شین غین لام ہے، ٹھیک ہے۔ حاشا و کلا یعنی کہ خدا کی پناہ یا خدا نہ کرے، حاشا و پناہ، ٹھیک ہے، کلا، ٹھیک ہے، حاشا و کلا۔ چلیے، قوی یعنی طاقتور، قوی مطلب وہ اپن طاقت کے معنی میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ عافیت کا معنی ہوتا ہے سلامتی یا بھلائی، میں مطلب آپ کی عافیت چاہتا ہوں، آپ کی بھلائی چاہتا ہوں۔ تحصیل کا معنی ہوتا ہے حاصل کرنا یا وصول کرنا۔ مشاہدہ، معائنہ مطلب معائنہ کرنا یا مشاہدہ کرنا۔ تجویز اس کا معنی ہوتا ہے رائے یا صلاح۔ علیحدہ، الگ یا جدا، الگ یا جدا۔ تو یہ تھا آپ کے پہلا سبق۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے اس پارٹ میں آپ سے دوستوں متضاد بھی پوچھے گئے ہیں سبق کے اندر، تو ہو سکتا ہے ایگزامینر یہاں سے بھی سوال اٹھا لے، مترادف پوچھے ہیں، متضاد نہیں، مترادف۔ تو آپ تھوڑا سا دھیان کر لینا، کیونکہ باقی جتنے بھی سبق ہیں اس میں اس طرح کیسے کوئی مترادف یا متضاد نہیں پوچھے گئے ہیں، پہلے پارٹ میں سے پوچھے گئے ہیں، تو اپن دیکھ لیتے ہیں۔ جو سایہ لفظ ہے اس کا مترادف اگر ہم دیکھیں تو سایہ کا ایک تو ہوتا ہے آپ کے پرچھائی یا سرپرستی کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ پرچھائی یا سرپرستی کے معنی میں۔ دوستو جو عافیت ہے، عافیت کا معنی ہم نے جیسے دیکھا تھا نا، سلامتی یا آپ کے بھلائی۔ عافیت کا معنی کیا ہے؟ بھلائی، سلامتی، خیریت، یہ سب آپ کے عافیت کے معنی میں تھے۔ تجویز کا رائے یا صلاح کے معنی میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو، رائے یا صلاح کے معنی میں۔ اسی طریقے سے دوستوں آپ کے آخر میں ہے علیحدہ کا معنی آپ کو جیسے دیا ہوا ہے ویسے، مطلب الگ یا جدا، الگ یا جدا، تو یاد رکھنا آپ اس کے مترادف۔
दूसरा सबक दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट, यहाँ पर जैसे डिप्टी नज़ीर साहब हैं, अब यहाँ से सीधा 1 नंबर का सवाल एग्जामिनर सीधा सबक के अंदर ही नहीं जाएगा, वो उठा लेगा भाई यहाँ से। नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार हैं, उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? नज़ीर अहमद साहब हैं। तो ये सवाल जो आपको थोड़े से बेसिक जो आते हुए भी हम गलत करते हैं, देख कर नहीं जाते हैं, गाइडें पढ़ते हैं, मिलता नहीं है, फिर कहते हैं सर ये तो सवाल बाहर से आ गया। बाहर से नहीं, आपकी 10वीं की बुक से ये सवाल है। देखो उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद साहब है। मतलब अगर आप इनकी इंतकाल की डेट है अगर या पैदाइश की डेट है अगर वो याद ना रहे तो कम से कम ये जो बेसिक बातें हैं ये तो आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। और इनका जो सबक है वो देख लो आप, वक्त को लेकर है। इनका जो सबक का नाम है वो वक्त है कि भाई हमें वक्त जो है वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब इन्होंने अपनी इस सबक में एक लाइन लिखी है ना, ये देखो, सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मतलब वक्त तो गुज़र जाएगा अगर हमने वक्त की कदर नहीं की तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरा सबक आपके दिया हुआ है। इसके मुश्किल अल्फाज थोड़े ज़्यादा हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तलाफ़ी का माना होता है नुकसान का एवज़, यानी कि जब वक्त जो गुज़र जाता है उसकी कोई तलाफ़ी नहीं कर सकता, यानी उसका कोई नुकसान फिर कोई नहीं भर सकता अगर वो जो गुज़र गया है वक्त उसका। तशबिया का माना आप सभी जानते हैं, हम शक्ल या किसी दूसरी चीज़ से मिसाल देना। फ़रागत का माना फ़ुर्सत, फ़रागत का माना क्या है? फ़ुर्सत। ताकीद का माना होता है ज़िद, हट या कोशिश, ज़िद, हट या कोशिश करना। और कुसल का माना होता है काहिली या सुस्ती। देख लेना दोस्तों इस वर्ड को, कुशल, ये याद रख लेना आप एक तो कुशल लिखते हो, कुशल हिंदी वाला कुशल जो मतलब तेज़ तर्रार होता है, कुशल अपन कहते हैं ना ठीक होता है, कुशल मंगल, वो एक होता है कुशल, काफ छोटा और सीन छोटा और लाम। कुशल का माना होता है काहिली और सुस्ती, इसको याद कर लेना, टिक लगा लेना इसको। आरास्ता का माना होता है सजा हुआ। बैत का माना होता है शेर, अगर जैसे ये बैत ये लिखा हुआ ये बैत ये एक शेर हो गया। बेसबाती का माना बेकरारी या नापायदारी, बेकरारी। गबी का माना याद कर लेना दोस्तों, गबी का माना कम अक़ल या बेवकूफ़, कम अक़ल या बेवकूफ़। और जलील का माना तो आप सभी को आता है, रुस्वा या बदनाम। अमराज़ मर्ज़ की जमा है दोस्तों। मुब्तला झगड़ा हुआ या गिरा हुआ। मयस्सर आसान हो किया गया। शगल का माना होता है काम। फिर आता है दोस्तों सूदमंद यानी कि फ़ायदेमंद या नफ़ा बख्श। एतदाल बराबर करना, एतदाल बराबर करना, एतदाल बराबर करना, एतदाल बराबर करना, एतदाल बराबर करना। और ख़सारे का माना होता है नुकसान। मलूल होना, रंजीदा होना या उदास होना। तो एतदाल वाले याद कर लेना, इसका माना क्या है दोस्तों? बराबर करना। एतदाल का माना क्या है? बराबर करना। चलिए अगला सबक आता है दोस्तों मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह ख़ान साहब का, एक बहुत ही बेहतरीन आपके सबक है और उसका नाम है इम्तिहान की तैयारी। दोस्तों मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग साहब का अगर आप इंट्रोडक्शन देखेंगे तो उसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और वो ये लाइन है, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का शुमार उर्दू के तंज़ो मज़ाह निगारों के सफ़े अव्वल में होता है। आपको पूछ लिया उर्दू के तंज़ो मज़ाह निगार हैं, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग आ जाएगा और आपके दूसरा मिर्ज़ा गालिब दे देंगे, मीर तक़ी मीर दे देंगे और एक और दे देंगे आपको। तो याद रखना उर्दू तंज़ो मज़ाह निगार के सफ़े अव्वल में यानी कि सबसे पहला नाम जो है वो किसका आता है? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह ख़ान साहब का आता है। ठीक है, तो इन्होंने ये जो सबक आप देख सकते हैं इम्तिहान की तैयारी, इन्होंने ये तंज़ो मज़ाह मतलब किस तरीके से आपके भी जैसे रीट का एग्ज़ाम आने वाला है 26 तारीख को, तो इनका ये मानना है कि एग्ज़ाम की कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जबकि इम्तिहान की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इम्तिहान के 2 ही तो रिज़ल्ट होते हैं, एक तो होता है पास और एक होता है फ़ेल, तो इसमें टेंशन क्यों लेनी है? आराम से रहो, बस नो टेंशन रहो और जितनी हो सके तैयारी करते रहो और बेफ़िक्र रहो, खुदा सब बेहतर करेगा। इस तरीके से इनको पूरा वो एक तरीके से अच्छा पाठ है, ये आपको पढ़ना चाहिए। चलिए इनके पाठ से थोड़े से मुश्किल लफ्ज़ ज़्यादा हैं दोस्तों, आप अब क्या करें, ज़्यादा हैं तो पढ़ना पड़ेगा हमें। अजदाद ये जद की जमा है दोस्तों, यानी कि बाप दादा या पुरख जो होता है ना दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देना आप, ये जो अजदाद दिया हुआ है इसकी आपको वाहिद पूछ सकते हैं और उसमें एक ऑप्शन अलिफ जीम और दाल ये भी दिया हो सकता है। अजदाद की वाहिद क्या दिया होगा? एक ऑप्शन में अजद भी दिया होगा और हम सिर्फ सीधा इस पे ही जाएंगे, अजद से अजदाद बन गया है। ध्यान देना, मैं यही मतलब इसको अंडरलाइन कर लेना या IMP इम्पोर्टेंट लगा लेना दोस्तों। अजदाद की वाहिद अजद दे सकता है आपको, जबकि राइट क्या है? जद है ये।
جیم اور دال، اس کا دھیان رکھنا آپ دوستوں۔ سکونت کا معنی ہوتا ہے قیام کرنا یا بسیرا ٹھہراؤ کرنا۔ عبور مطلب خوب مہارت ہونا، اس کو تو عبور حاصل ہے، مطلب اس کو خوب مہارت حاصل ہے۔ شوخی و ظرافت کا معنی ہوتا ہے چلبلا پن۔ یہ جو شوخی، ظرافت، شگفتہ بیانی، بے ساختگی، طنز، یہ سب دوستوں ان کے جو مرزا فرحت اللہ خان بیگ صاحب ہیں، ان کی خوبی ہے۔ ان کی جو آپ یہ جو مضمون یا طنز و مزاح جو یہ سبق ہے آپ کے، جو بھی جب بھی طنز و مزاح کرتے ہیں یہ اپنے لیکھن میں، اپنی تحریر میں، تو اس کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ شوخی و ظرافت کا مطلب ہوتا ہے چلبلا پن یا شرارت یا دل لگی یا مذاق، یعنی کہ ان کے طنز و مزاح کے اندر ایک چلبلا پن پایا جاتا ہے، یعنی کہ ایک شرارت کا واقعہ زیادہ تر جو دل کو، جس سے دل لگی کرے، یعنی کہ جس سے دل لگانے کا من کرے، مذاق کرنے کا جو آپ کا من کرے نا، تو وہ ایسی باتیں ان کے سبق میں دی جاتی ہے، اس کو شوخی ظرافت بولتے ہیں۔ اور شگفتہ بیانی کا مطلب ہوتا ہے شادمانی اور خوشی کا بیان کرنا، یعنی زیادہ تر ان کے جو مضمون ہیں وہ جو خوش ہونے والے ہی مضمون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بے ساختگی کا مطلب ہوتا ہے سادگی یا بھولپن، یعنی کہ اگر جیسے جتنی سادگی والے جو مضمون ہوتے ہیں وہ ان کی خاصیت ہوتی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ ان کی ایک اچھائی یہ بھی ہے کہ اس میں بناوٹی پن نہیں ہوتا، اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، وہ جو بہو سادگی والی باتیں وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں۔ طنز کا معنی ہوتا ہے تانا کسنا، کسی پر تانا کسنا یا مہنا یا تمسخر، ٹھیک ہے، تمسخر۔ چلیے، دلکش کا معنی دل لبھانے والا یا دل کو پسند آنے والا، ٹھیک ہے، دل کو پسند آنے والا۔ اور پھر ہے نفسیات، انسان کی نفس یا دل و دماغ سے متعلق باتیں۔ نفسیات یہ آپ کے دوستوں پیڈاگوجی، اردو کی پیڈاگوجی ہے نا، یہ لفظ آئے گا اس میں، ابھی سے سمجھ لو۔ آپ کے جو سائیکولوجی یا منووگیان جس کو بولتے ہیں نا، وہ نفسیات یہی ہے، یہ انسان کی نفس یا دل و دماغ سے متعلق باتیں۔ یکسوئی، اطمینان یا فرصت۔ یکسوئی کا معنی کیا ہو گیا؟ اطمینان یا فرصت۔ ملحوظ کا معنی ہے خیال کیا گیا یا لحاظ کیا گیا۔ اور تکمیل کا پورا کرنا یا انجام دینا، تمام کرنا۔ تکمیل کا معنی کیا ہو گیا؟ پورا کرنا، انجام دینا، تمام کرنا۔ پھر آتا ہے دوستوں آپ کے کامرانی۔ کامرانی کا معنی ہوتا ہے اقبال مندی یا بختاوری یا صاحب نصاب۔ صاحب نصاب، یہ یاد رکھ لینا آپ تو، کامرانی۔ آئندہ سال، اگلا سال، آنے والا سال۔ ہم جماعت یعنی کہ ہم مکتب یا ایک جماعت میں پڑھنے والے لوگ۔ حواس پرا ہونا یعنی کہ ہوش اڑ جانا، حواس پرا ہونا یعنی کہ ہوش اڑ جانا، محاورے کے معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں پر۔ مختل کا معنی ہوتا ہے دوستوں حواس فاختہ ہونا، یعنی کہ وہ شخص جس کے حواس میں فطور آ جائے، ایک دم مطلب ہوش اڑ جانا، حواس فاختہ ہو جانا اس کے، مختل کا معنی ہوتا ہے۔ بندائے درگاہ یعنی کہ ملازم شاہی یا نیازمند یا خادم یا غلام، بندائے درگاہ۔ مجموعہ، اس کا ہجوم، بھیڑ یا مجلس، ٹھیک ہے، مجموعہ اپن بولتے ہیں نا، مجمع تھا، وہاں پر تو مجمع تھا، بہت بھیڑ تھی وہاں پر تو۔ سیر کا مطلب پیٹ بھرا ہوا یا آسودہ یا بے پرواہ۔ لا کا مطلب قانون، اپن لکھتے ہیں نا لا، قانون والی پڑھائی، لا کر رہا ہوں میں تو۔ مستغرق کا معنی ہوتا ہے ڈوب جانا یا غرق ہو جانا، مستغرق تو غرق سے مستغرق۔ تکمیل کا معنی پورا کرنا یا انجام دینا۔ دشواری کا معنی مشکل یا دو بھر یا بھاری۔ شریک کا معنی شامل ہونا یا شرکت کرنا۔ مشغلہ، شغل یعنی کہ کام، تفریح، کھیل یا تماشا۔ شغل سے مشغلہ بنا ہے اور جس کا معنی ہوتا ہے کام یا تفریح یا کھیل یا تماشا۔ صداقت نامہ، وفاداری اور سچائی کی سند۔ اور ذات شریف، چالاک یا مفسد، شرارتی کے معنی میں ذات شریف کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر بڑھتے ہیں دوستوں، یہ کچھ محاورے دیے ہوئے ہیں، دیکھ لو ایک بار۔ ہیلے سے ٹالنا یعنی کہ بہانے سے یا مکاری سے ٹال دینا۔ خامخواہ یعنی کہ ناچار یا زبردستی۔ خلل ڈالنا، خرابی یا بگاڑ پیدا کرنا، ٹھیک ہے، یا بیجا مداخلت کرنا یا رکھنا ڈالنا۔ دک ایک بیماری ہے جو پھیپھڑے خراب ہونے سے لگ جاتی ہے، اور مسلسل کا معنی ہوتا ہے لگاتار۔ شبانہ روز، دن اور رات۔ شبانہ روز، دن اور رات، دھیان رکھنا دوستوں۔ سکہ بٹھانا، روب قائم کرنا، حکومت جمانا۔ احتیاطاً، ہوشیاری یا خبرداری سے، دور اندیشی سے۔ یہ دوستوں آپ کے اس طریقے سے سبق تھا۔ اگلا سبق آتا ہے دوستوں مولانا محمد اسماعیل میرٹھی صاحب کا ہے، بہت اچھی اردو ادب کی ایک شخصیت ہے، اور ان کے بارے میں بھی آپ کو پڑھنا چاہیے۔ ان کے جو سبق کا نام ہے دوستوں وہ ہے آپ کے نوشیروان عادل۔ ایک بادشاہ کے عدل کا، ایک بادشاہ کے انصاف کی پوری کہانی ہے دوستوں۔ وہ پوری سٹوری کہ بھائی کس طریقے سے وہ بادشاہ انصاف پسند تھا،
وہ پوری باتیں اس میں کہی گئی ہے۔ اور دوستو آپ کے سب سے زیادہ الفاظ معنی انہی کے سبق سے اٹھائے گئے ہیں، جیسے مہارت کا مطلب دخل یا لیاقت کے معنی میں آتا ہے، یا دسترس یا استادی۔ عہدہ کا معنی منصب یا افسری، اور معلمی کا معنی بچوں کو پڑھانے کا پیشہ، معلمی کرتے تھے یہ خود اسماعیل میرٹھی صاحب۔ اور سبکدوش ہونا یعنی کہ کسی کام کی ذمہ داری سے آزاد ہونا، بری الذمہ ہونا، سبکدوش ہونا، سبکدوش کا یاد رکھ لینا دوستوں، بری الذمہ ہونا بھی آ سکتا ہے آپ کے۔ کلیات کل کی جمع ہے، یعنی کسی ایک شخص کی منظومات و تصانیف۔ اور اہتمام انتظام یا بندوبست۔ شائع کرنا یعنی کہ چھاپ کر یا مشتہر کیا ہوا یا آشکار، چھاپنا یا شائع کرنا۔ یکجا ایک جگہ کرنا، مقبولیت قبولیت یا منظوری یا اجابت۔ حاکم فرما رواں اور حکمراں یا بادشاہ۔ مطمعی نظر یعنی کہ اصل مقصد، یہ دھیان دینا آپ دوستوں، مطمعی نظر کیا ہے؟ اصل مقصد۔ اگلا ہے فراہم کرانا، یکجا یا اکٹھا یا جمع کرنا۔ معروف مشہور یا شہرت یافتہ، معروف مشہور یا شہرت یافتہ۔ اشخاص شخص کی جمع ہے اور بہت سے لوگ۔ نوشیروان یعنی کہ ایران کا انصاف پسند حاکم فرما رواں تھا یہ بادشاہ۔ پھر دیکھتے ہیں آگے، عادل ہے دوستوں انصاف کرنے والا جس کی گواہی شرعتاً معتبر ہو۔ ملک فارس یعنی ایران کی سلاطین اور فرما رواں، یعنی کہ ایران جو دیش ہے اس کے اندر ایک ملک تھا فارس۔ جمشید ایران کا ایک مشہور بادشاہ، کہتے ہیں کہ اس نے ایک ایسا پیالہ جہاں میں جم بنوایا تھا جس میں ساری دنیا کے حالات نظر آتے تھے۔ یہ دیکھیے بھئی آپ۔ دارا ایران کا مشہور شہنشاہ جو سکندر اعظم کے ساتھ لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ اور جاہ حشمت شان و شوکت، ٹھاٹ بات، جاہ حشمت کروفر یا ٹھاٹ بات۔ جاہ حشمت کا معنی یاد رکھ لینا دوستو، ٹھاٹ بات یا شان و شوکت۔ تعظیم کا معنی عزت حرمت۔ رستم کا معنی فارس یعنی کہ یہ ایک بہادر پہلوان تھا جس کی بہادری کی داستانیں شاہ نامہ میں ابھی بھی درج ہیں دوستوں۔ پھر ہے شجاعت کا معنی آپ سبھی جانتے ہیں، دلیری یا بہادری۔ حاتم یہ ہے دوستوں قبیلہ طے کا مشہور سخی، بہادر، فیاض اور بلند حوصلے والا سردار، ٹھیک ہے۔ سخاوت کا معنی ہے فیاضی، دریا دلی یا کرم فرمائی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا بڑا مالدار مگر کنجوس شخص جو اپنے مال سمیت زمین میں غرق ہو گیا۔ بخل کا مطلب بھی کنجوسی ہوتا ہے دوستو، یہ یاد رکھ لینا آپ، کنجوسی یا تنگ دل۔ شہرائے آفاق جہاں بھر میں مشہور یا مشہور عالم۔ ضرب المثل کہاوت، وہ جملہ جو کہاوت کے طور پر مشہور ہو۔ حکایت کا معنی ہوتا ہے قصہ، کہانی، داستان۔ حکایت کے معنی میں آتے ہیں قصہ، کہانی اور داستان، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر آتا ہے دوستوں آپ کے شیخ سعدی، آپ سبھی جانتے ہیں ان کے بارے میں، فارسی کے مشہور شاعر ہیں اور ان کی کتاب ہے گلستاں اور بوستاں، بہت مشہور ہیں دونوں کتابیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ رعایہ پرور یعنی کہ محکوم لوگوں یا عوام کی پرورش کرنا۔ اور خستہ کا معنی ہوتا ہے خراب یا بدحال۔ وزیر کا معنی ہوتا ہے دیوان، منتری اور منسٹر۔ آقا کا معنی بھی مالک، صاحب یا خداوند آتا ہے۔ دانا کا معنی اپن پڑھ چکے ہیں، عقلمند۔ غور و تامل سوچ و فکر کرنا یا خبر گیری کرنا، حفاظت کرنا۔ طائروں کا معنی ہو گیا اڑنے والے پرندے، طائروں اڑنے والے پرندے یا پکھیروں۔ دم قدم کا معنی ہوگا زندگی، ذات، ہستی یا سلامتی۔ طبیعت کا معنی ہو گیا مزاج، فطرت، سرشت، خصلت و عادت۔ مؤثر اثردار اور متاثر کن۔ داد گستری عدل و انصاف، داد رسی۔ عزم مصمم مضبوط اور پکا ارادہ۔ عزم مصمم کا معنی کیا ہے؟ مضبوط اور پکا ارادہ۔ ادبی امور ادب سے متعلق کام یا معاملات۔ ادبی امور ادب سے متعلق کام یا معاملات۔ ملحوظ کا معنی ہوتا ہے لحاظ کیا گیا، خیال کیا گیا۔ اور سیدگاہ کا مطلب ہوتا ہے شکارگاہ، یہ دھیان کر لینا تھوڑا سا۔ سیدگاہ کا شکارگاہ وہ جگہ جہاں شکار کیے جانور کو پکایا جاتا ہے۔ تاکید اصرار سے کہنا یعنی کہ سخت حکم دینا، ضد کے معنی میں یا ہٹ کے معنی میں آتا ہے تاکید۔ مضرت کا معنی ضرر، مضرت کس سے بنا ہے؟ ضرر کا معنی نقصان یا زیادتی، زیاں۔ کچھ اور ہیں اسی سبق کے۔ خفیف تھوڑا سا یاد کر لینا دوستو، خفیف کا معنی ہوتا ہے تھوڑا یا کم یا ہلکا۔ خفیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا، کم یا ہلکا۔ پیر زال کا مطلب بوڑھی عورت یا بڑھیا۔ فروخت کرنا
بکری مطلب بیچنا۔ ایوان عالیشان شاندار محل۔ گوشے کا معنی کونا ہوتا ہے دوستوں۔ کجی کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا پن یا ترچھا پن یا خمیدگی۔ درخواست گزارش اور معاوضہ بدل یا عوض۔ طمع دلانا مطلب لالچ اور خواہش پیدا کرنا۔ ہمسایہ کا معنی ہوتا ہے پڑوسی، اور پاس خاطر لحاظ، رعایت یا مروت۔ پھر آتا ہے نقص۔ نقص کا معنی ہوتا ہے عیب، نقص نکالنا، عیب نکالنا۔ نقص، عیب، کمی، کسر، اعتراض، یہ دھیان دینا دوستوں آپ۔ مترادف اگر پوچھے تو نقص کا دیکھ لینا آپ، عیب، کمی، کسر اور اعتراض۔ اور چاروں ناچار یعنی کہ عاجز اور مجبور۔ اور گوارا برداشت کرنا یا منظور کرنا۔ چاروں ناچار کا عاجز اور مجبور ہو گیا، گوارا کا برداشت کرنا، منظور کرنا۔ دانشمند، عالم، فاضل اور عاقل، ہوشیار۔ چلیے تو دوستوں کچھ زیادہ ہی تھے اس سبق کے، آدھا گھنٹے کا لیکچر تو ہو گیا دوستوں۔ اب زیادہ آپ کے زیادہ چھوٹے چھوٹے ہی ہیں، مشکل الفاظ زیادہ بڑے نہیں ہیں۔ اگلا سبق ہے دوستوں آپ کے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کا، ایک بہت بہترین مضمون ہے ابو خان کی بکری۔ آپ نے پڑھا ہوگا، اگر نہیں پڑھا ہے تو پڑھیے گا، بہت انٹرسٹنگ کہانی ہے ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کے بارے میں۔ تو ان کی اگر ہم مشکل الفاظ دیکھیں اس سبق سے، ابو خان کی بکری سے، تو زیادہ نہیں ہیں، بس کچھ ہی ہیں، تو دیکھتے ہیں اپن۔ شمار کا معنی ہوتا ہے گنتی، قابل قدر یعنی کہ عزت کرنے کے لائق، اور ماہر کا مطلب تجربہ کار، دار فانی یعنی کہ فنا ہونے والی دنیا، رکن کا معنی کسی جماعت کا ممبر ہونا، ابتدائی شروع میں، اور فائز کا معنی ہوتا ہے آپ کے پہنچنے والا یا کامیاب۔ اعجاز کا عزت یا رتبہ، با کمال کمال رکھنے والا، اور مد نظر وہ چیز جو نگاہ کے سامنے ہو، ارادہ ہو۔ مضامین مضمون کی جمع ہے، نفسیات نفس سے متعلق باتیں، اور خواہش آرزو یا تمنا، مقابل یعنی سامنے۔ تو یہ تھے موٹا موٹی طور پر اس سبق سے۔ اگلا سبق ہے دوستوں آپ کے بیگم حضرت محل، اور اس کے جو مصنف ہیں، آپ کے لیکھک ہیں جو ڈاکٹر معین الدین شاہین صاحب ہیں۔ اور اس سبق میں دوستوں آپ سبھی ان کا نام اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے، بیگم حضرت محل یعنی کہ جو 1857 کی جب کرانتی ہوئی تھی، اس میں انہوں نے بہت ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، اور یہ پوری سٹوری ان کے بارے میں ہے۔ تو اس سبق کو آپ ایک بار دیکھنا اگر سمے ملے تو آپ۔ تو ان کے جو مشکل الفاظ ہیں دیکھتے ہیں اپن۔ تواریخ عالم کا مطلب ہوتا ہے دنیا کے قصے اور روایتی افسانے۔ مطالعہ کا معنی غور و فکر کے ساتھ پڑھنا۔ خاتون کی جمع یعنی کہ عزت دار عورتیں۔ اور تاریخ ساز ہے، یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، تاریخ کو بنانے والا۔ اور کارنامے غیر معمولی کام انجام دینا مکمل کرنا۔ اور تناظر کا مطلب ہوتا ہے منظر یا حالت یا تناسب۔ اور فہرست کا مطلب ہوتا ہے فریاد یا چیزوں کی نفسیل۔ مرتب کرنا، ترتیب وار یا قرینے سے تیار کرنا۔ اسماء گرامی اسم کی جمع یعنی کہ بہت سے مکرم اور معظم نام، بہت سے نام۔ اور تحریک کا مطلب ترغیب دلانا یا حرکت پیدا کرنا، کسی کام کو شروع کرنا، تحریک کرنا۔ بڑھ چڑھ کر یعنی کہ بہتری اور برتری کے ساتھ۔ تکمیل انجام دینا، مکمل کرنا، یہ تکمیل 2-3 بار آ چکا ہے دوستوں، مکمل کرنا۔ اور مجاہدہ کا معنی ہو گیا آپ کی کوشش کرنے والی یا جاں فجا کرنے والی۔ مجاہدہ کا یہ دوستوں مجاہدہ جو ہے وہ مجاہد کا مؤنث ہے، مجاہدہ جو کیا ہے مجاہد کا مؤنث ہے، مجاہدہ۔ نام نامی مشہور و معروف نام، عزت کا کلمہ۔ کارہائے نمایاں یعنی کہ بڑے اور اہم کام۔ شمار کا معنی گنتی۔ مایا ناز جس پر فخر و ناز کیا جائے۔ شریک حیات زندگی کی دکھ سکھ میں ساتھی، میاں بی بی اپن جس کو بولتے ہیں۔ تاجدار بادشاہ، صاحب تاج والا۔ متاثر اثر قبول کرنے والا۔ خطاب جو سرکار یا بادشاہ کی طرف سے دیا گیا انعام، جو لقب ہوتا ہے نا، تعریفی نام، اس کو خطاب بولتے ہیں، سرکار یا بادشاہ کے دوارا جو آپ کے اعزازی نام تعریف کے طور پر۔ نابالغ یعنی کہ کم سن، یہ کم سن دھیان دینا دوستوں آپ، کم سن کا معنی کیا ہوتا ہے نابالغ، کم سن کا معنی کیا ہوتا ہے نابالغ۔ اور خرد سال ہو گیا۔ لوہا لینا، جم کر مقابلہ کرنا، دانت کھٹے کرنا، عاجز کر دینا، ہمت توڑ دینا۔ ہمت کی جگہ دوستوں عاجز کر دینا، آپ بھول مت جانا، عاجز کر دینا کا معنی وہی ہے جو ہمت توڑ دینا کا معنی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ للکارنا، آواز لگانا یا دھمکانا۔ مداخلت، دخل اندازی۔ اور مخالفت،
عداوت یا دشمنی، اتحاد یگانگت ملاپ یا ایکا یا میل جول، جو ہم یہ کہتے ہیں نا ایکتا کے معنی میں آتا ہے اتحاد، صلاحیت یعنی لیاقت یا قابلیت، تربیت کا معنی پرورش، بیدار ہوشیار یا جاگتا ہوا چوکنا۔ کچھ اور ہیں، عزم و حوصلہ یعنی کہ پکا ارادہ اور ہمت، عزم و حوصلہ، شکست ہار، پناہ حفاظت، ایام یوم کی جمع بامانہ دن یا زمانہ، سپرد خاک مٹی کے حوالے، مجاہدانہ جس میں کوشش اور جاں فشانی کا جذبہ شامل ہو، اور تقریبات تقریب کی جمع بامانہ رسومات یا اجتماعات یا قریب کرنا۔ تقریب کا معنی اگر دوسرا کو یاد نہ رہے تو آپ تو قریب کرنے کے معنی میں اس کو یاد کر لینا۔ احترام کا معنی ہو گیا حرمت یا عزت یا توقیر یا آوبگت کرنا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستوں۔ اگر آپ کے سب سے زیادہ اگر سبق میں جو مشکل الفاظ دیے گئے ہیں تو وہ دوستوں آپ کے اسی سبق میں ہے بس۔ فدائے وطن یعنی کہ شہید عبدالحمید صاحب ہیں، اور اس کے جو مضمون نگار ہیں ڈاکٹر معین الدین شاہین صاحب ہیں۔ یہ جو آپ کے 1965 کے اندر جو بھارت پاکستان کے اندر جو یدھ ہوا تھا 65 والا، اس کے اندر عبدالحمید صاحب نے بہت مہتوپورن بھومکا نبھائی تھی، اور پاکستان کے کم سے کم 8-9 ٹینکوں کو انہوں نے مٹی میں ملا دیا تھا۔ تو وہ پوری اسٹوری اس کے اندر بیان کی گئی ہے دوستوں، آپ آرام سے ایک بار پڑھنا ان کو۔ تو ان کے بارے میں اس سبق سے سمبندھت جو بھی مشکل الفاظ ہیں ہم دیکھتے ہیں، تھوڑے زیادہ ہی ہیں لیکن دیکھتے ہیں۔ سبق بھی تھوڑا سا بڑا ہے دوستوں۔ مقولہ کا معنی ہوتا ہے قول یا کہاوت یا ضرب المثل۔ حب الوطن من الایمان، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی گئی ہے دوستوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الوطنی من الایمان، یعنی کہ وطن کی محبت ایمان کا جز ہے۔ جز کا معنی حصہ ہوتا ہے دوستوں، یہ آ گیا جز یعنی کہ حصہ یا ٹکڑا۔ جذبات، جذبہ کی جمع ہوتی ہے، دل کا جوش ہوتا ہے، کشش ہوتی ہے۔ کوٹ کوٹ کر بھرا ہونا، اتنا بھرا ہونا کہ ظرف میں جگہ باقی نہ رہے، یعنی کہ بالکل بھی جگہ نہ رہے، کثرت سے بھرا ہوا۔ مر مٹنا، فنا اور بے نشاں ہو جانا۔ اور اس کے بعد میں آگے بڑھتے ہیں۔ ہمہ وقت کا معنی ہوتا ہے ہر وقت ہمیشہ تیار رہنا، اور شمار گنتی اور بیجا طور پر یعنی کہ درست یا مناسب یا جائز، بجا طور پر۔ اور امن پسند، صلح، آشتی، سکون، چین و آرام پسند کرنے والا۔ تاریخ، روایت، یہ سب آتا ہے آپ کو۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہی، اور مجبور کرنا محاورہ ہے۔ تنگ کرنا یا بے بس کرنا، فائدہ اٹھانا یہ بھی محاورہ ہے۔ نفع حاصل کرنا، نفع حاصل کرنا۔ چلیے، وقتاً فوقتاً کا معنی ہوتا ہے کبھی کبھی یا گاہے بگاہے، وقت وقت پر۔ تھوپنا محاورہ ہے۔ سر منڈنا، الزام لگا دینا۔ جاں باز یعنی کہ جان پر کھیلنے والا، جان نثار، جان قربان کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اور نمائندہ، ترجمان یا ترجمانی کرنے والا۔ انفرادی، جو کسی شخص کی ذات سے مخصوص ہو، شخصی جس کو اپن بولتے ہیں نا ذاتی، نجی بولتے ہیں اپن۔ فہرست یعنی کہ فرد یا چیزوں کی تفصیل، فرد یا چیزوں کی تفصیل۔ منفرد کا معنی آپ جانتے ہیں واحد کے معنی میں آتا ہے۔ اور وطن پرست، وطن کا شیدائی، وطن اور فدائے وطن، وطن پر قربان ہونے والا۔ شہید کا معنی بھی یہی ہے، خدا کی راہ میں قربان ہونے والا۔ اور پسماندہ، پیچھے رہا ہوا یا پچھڑا ہوا۔ اختلاف، فرق یا آپ کے فرق یاد رکھو، اختلاف، فرق، تفاوت یا الگ الگ رائے ہونا۔ یکم کا معنی ایک، تحقیق یعنی اصلیت معلوم کرنا، دریافت کرنا۔ اور آبائی پیشہ یعنی کہ باپ دادا کا ہنر، مشق کرنا، بار بار کسی کام کو کر کے مہارت حاصل کرنا۔ تربیت یعنی کہ تعلیم دینا۔ اور اس کے بعد میں ہے دوستوں ہونہار، جس میں لیاقت اور قابلیت کے آثار پائے جاتے ہیں۔ گزر بسر کرنا، دن کاٹنا۔ تحفظ یعنی کہ بچاؤ یا حفاظت، تحفظ، حفاظت۔ جبرن، زبردستی۔ مردانہ وار یعنی کہ مردوں کی طرح، بہادروں کی مانند۔ درس کا معنی سبق۔ اور جان پر کھیلنا ایک محاورہ ہے، ایسا کام جس میں جان جانے کا خطرہ ہو۔ موت کے منہ میں جانا، خطرے میں پڑنا۔ ستانا، تنگ کرنا یا تکلیف کرنا۔ ذرائع معاش، ذریعہ معاش، ذریعہ معاش یعنی کہ رزق یا روزی کا ذریعہ۔ تحریک، حرکت دینا، کسی بات پر کام کو پورا کرنا۔ ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ اور فرض شناسی، اپنی ذمہ داری کو جاننا۔ اور آنچ آنا، نقصان ہونا۔ ابتداً، شروع میں، پہلے پہل۔ عہدہ، منصب یا ذمہ داری۔ تعینات، نوکری یا فرض پر مقرر ہونا۔
حوصلہ افزائی، ہمت بڑھانا یا شاباشی دینا، جوہر دکھانا یہ بھی ایک محاورہ ہے، ہنر یا لیاقت۔ ٹھیک ہے دوستوں، کچھ اور ہیں۔ مادر وطن، سرزمین وطن، اپنا دیش جو ہے ماتر بھومی کو مادر وطن بولتے ہیں۔ قرض چکانا، فرض ادا کرنا، اور چکر یہ آپ کے جو ہے نا آپ کے جو سرکار سینا کے اندر جو میڈل دیتی ہے نا، وہ چکر، مہاویر چکر وغیرہ، اور وہ اس طریقے سے وہ اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور پیشن گوئی کا معنی ہوتا ہے کسی بات کی پہلے سے خبر ہونا، پیشن گوئی۔ اور اعجازات مطلب اعجاز کی جمع یعنی کہ رتبہ، مرتبہ، تحفہ یا انعام جو بھی ہے۔ نوازنا، عزت بخشنا، کمر کسنا، تیار ہونا، بعد ازاں یعنی کہ اس کے بعد، اور پیش نظر یعنی نظر کے سامنے، دانش مندی یعنی دانائی یا عقل مندی، اور آپ کے چابک دستی مطلب مشاکی یا ہوشیاری، یکے بعد دیگر ایک ایک کر کے، اور پرخچے اڑانا، پرزر یعنی کہ پرزے کرنا، اور ہمت ہارنا، جی چھوڑنا یا پست ہمت ہونا، یا حوصلہ نہ رہنا، حوصلہ بڑھانا، شاباشی دینا یا بڑھانا، سانس ٹوٹنا یعنی کہ نزع کی حالت میں ہونا، موت کے قریب ہونا، سانس اکھڑنا ایک محاورہ ہے دوستوں، جام شہادت نوش فرمانا یعنی اللہ کی راہ میں فنا ہونا، آخر کار، انجام کار یا آخرش، ہتھیار ڈالنا یہ بھی محاورہ اپنے آپ کو کسی جیتنے والے کے یا فتح کرنے کے حوالے کر دینا، اور گھٹنے ٹیکنا، گھٹنے یعنی کہ زمین پر رکھ کر اپنی شکست یا ہار تسلیم کرنا۔ اہلیہ کا معنی ہوتا ہے بیوی، اور صدر جمہوریت کا سربراہ آپ کے اسٹرپ تھی، راشٹرپتی ہوتا ہے نا جو آپ نے دیکھا جو اویسی صاحب ہیں صدر جمہوریہ، یہ کئی بار نام لیتے ہیں، راشٹرپتی کو بولتے ہیں یہ۔ یوم شہادت یعنی شہادت کا دن، خراج عقیدت یعنی کہ جذبہ اعتقاد ظاہر کرنے، عقیدت کے پھول پیش کرنا، ٹھیک ہے، شردھانجلی دینا۔ چلیے، تو یہ دوستوں کچھ زیادہ ہی تھے آپ کے۔ اگلا سبق ہے دوستوں آپ کے محمد صادق صاحب ہیں، اور اس سبق کا نام ہے ایک تندرستی ہزار نعمت، یعنی کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ بھئی آپ کے جو ہماری جو تندرستی ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت دی ہوئی ہے، اور ہمیں ہماری تندرستی کا پورا خیال رکھنا چاہیے، چاہے کیسے بھی حالات ہوں ہمارے۔ یہ پوری باتیں اس سبق میں دی گئی ہیں آپ کے۔ ایک شعر بھی ہے، پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے ہوئے گے خراب، یہ اس کے اندر ہی شعر دیا گیا ہے۔ مشکل الفاظ زیادہ نہیں ہے، اس کے اندر دیکھ لیتے ہیں اپن۔ اعضاء کا معنی ہوتا ہے عضو کی جمع، جسم کے حصے، اور مکمل پورا کیا گیا، کامل کیا گیا۔ متوازن غذا یعنی کہ ایسا کھانا جس میں جسم کے لیے ضروری سبھی عناصر ضروری مقدار میں موجود ہو، یعنی کہ جتنے بھی جسم کے ضروری کے لیے جو جز ہیں، ٹکڑے ہیں، وہ سارے موجود ہو اس کے اندر۔ اعتدال، درمیانی درجہ یا نہ کمی نہ زیادتی، بیچ کا حصہ اعتدال بولتے ہیں نا اس کو۔ حسد کا معنی ہوتا ہے جلن، اور کشاکش یعنی کہ کھنچاؤ یا ٹینشن۔ مقولہ آ چکا ہے، قول یا کہاوت۔ جدید کا معنی نئی، نفسیاتی تحت الشعور کے متعلق یعنی کہ سائیکولوجیکل انگریزی۔ نظام، انتظام، ہمہ جہت ترقی، ہر شعبے کی ترقی۔ اور بیش بہا قیمتی، بیش بہا مطلب قیمتی، بیش بہا قیمتی، اور بیشتر کا معنی ہوتا ہے زیادہ تر۔ اور تیماردار، بیمار کی دیکھ بھال کرنے والا، تیماردار، یہ دوست تھوڑا یاد کر لینا آپ، تیماردار، اس کا میننگ پوچھا جا سکتا ہے، سمبھاوت۔ چلیے، ایک دو اور ہیں۔ تنگ دستی کا مطلب مفلسی یا غربت آتی ہے آپ کو۔ فرض عین، ضروری فرض یا نہایت ضروری و لازمی کام۔ آمین یعنی خدا کرے ایسا ہی ہو، خدا داد قبول کرے۔ چلیے، اگلا سبق بھی دوستوں آپ کے محمد صادق صاحب کا ہی لکھا ہوا ہے۔ تندرستی غذا، وہ والا چیپٹر کے، تندرستی ایک نعمت ہے، اس کے ساتھ ساتھ حب الوطنی بھی ان کا ایک مضمون ہے، بہت پیارا مضمون ہے۔ جیسا کہ آپ اس شعر سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، یعنی کہ وطن سے محبت ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے کسی بھی حالات میں، وہ پورا اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر بھی کچھ مشکل الفاظ ہیں، ہم دیکھتے ہیں، زیادہ نہیں ہے، بس کچھ خاص ہی ہیں اس کے اندر۔ حب الوطنی یعنی کہ وطن کی محبت، اور سرفروشی یعنی کہ جاں بازی یا دلیری۔ تشبیہ، ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند ٹھہرانا۔ عظمت کا شان و شوکت یا برائی، چار چاند لگانا، عزت بڑھانا، شان و شوکت بڑھانا۔ کوشاں کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا۔ اور مجاہد آزادی یعنی کہ آزادی کے لیے کوشش کرنے والا۔
طلب کا معنی ہے آرزو یا مانگنا، بہشت کا معنی ہوتا ہے جنت یا فردوس، بہشت، یہ یاد کر لینا دوستو آپ۔ ہیچ کا معنی ہوتا ہے کچھ نہیں یا معدوم، کچھ بھی نہیں۔ سرمایہ اصل، زر یا پونجی۔ مسائل، مسئلے کی جمع۔ گامزن یعنی کہ تیز رفتار، گامزن کا معنی ہوتا ہے تیز رفتار، اور تفریق کا معنی ہوتا ہے فرق ڈالنا، تفریق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرق ڈالنا۔ چلیے پھر آتا ہے دوستوں آپ کے یہ شاہد اختر خان صاحب کا ایک مضمون ہے قصہ میاں ایٹم کا۔ یہ جو ایٹم بم ہوتا ہے نا، ایٹم بم جو آپ کے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ پھوڑا گیا تھا، تو اس کا پورا قصہ اس کے اندر بہت ہی مزیدار ڈھنگ میں بتایا گیا ہے، اور یہ سبق تھوڑا سا بڑا بھی ہے آپ کے، تو مجھے نہیں لگتا اب آپ کے لیے اتنا زیادہ پڑھ کر آپ کو سمے ملتا ہو۔ کچھ مشکل الفاظ اس کے دیکھ لیتے ہیں اپن۔ ایٹم کا معنی ذرہ یا جوہر۔ موضوع کا معنی عنوان، غور و خوض، غور و فکر، سوچ وچار۔ عالم خیال یعنی کہ خیالوں کی دنیا۔ پرفضا مطلب بارونق یا خوشنما منظر، پرفضا۔ اور تخلیق بنانا یا تعمیر کرنا۔ ڈالٹن ایک مشہور سائنسداں ہے، سبھی جانتے ہیں۔ اور خردبین یعنی کہ مائکرو اسکوپ والا جس سے نہایت باریک کی چیز کو دیکھا جائے۔ اشرف المخلوقات تمام مخلوقات سے بہتر یعنی کہ انسان۔ ایٹمی توانائی وہ طاقت جو ایٹم سے حاصل کی جاتی ہے۔ فلاح و بہبود یعنی کہ بھلائی اور نیکی۔ اس کا دوستوں آپ کے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ متضاد ہے یا مترادف ہے، یہ دونوں لفظ دھیان دینا۔ فلاح و بہبود، فلاح و بہبود، فلاح و بہبود، تو اس کا معنی آپ یاد رکھ لینا۔ اگر معنی جب تک یاد نہیں ہوگا تو آپ اس کو غلط کر بیٹھو گے۔ فلاح و بہبود کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھلائی نیکی، بھلائی یا نیکی، بھلائی یا نیکی۔ تو دوستوں نظم اب پارٹ آپ کے شروع ہوتا ہے۔ نثر والا ٹاپک ہم دیکھ چکے ہیں، نظم کے بھی کچھ آپ کے بہت ہی خاص ٹاپک دیے گئے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ غزل والا ہے، نظم والا ہے، نثر والا ایک بار۔ دوستوں اگر آپ کے نظم والے پورشن میں دیکھیں تو سب سے پہلا نام آتا ہے آپ کے داغ دہلوی۔ داغ دہلوی آپ کے سب سے پہلا نام آتا ہے دوستوں۔ ان کا تھوڑا نام آپ ضرور دیکھ لینا، کیونکہ ایک دو ایسے آپ کے شاعر ہیں جن کا نام بالکل الگ ہے اور ان کا تخلص بالکل الگ ہے۔ تو جیسے مرزا خان نام ان کا پورا نام ہے، مرزا خان، اور داغ تو صرف ان کا تخلص ہے۔ انہوں نے دوستوں آپ کے اس کक्षा 10 کے سبق میں حمد کے طور پر یہ کچھ شاعری لکھی ہے، حمد کے طور پر۔ اور حمد آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس میں حمد کس کے بارے میں لکھی جاتی ہے؟ جس میں خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو حمد ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر خدا کے بارے میں پوری خدا کی تعریف بیان کی گئی ہے ان کی حمد کے اندر۔ اس کے کچھ مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں اپن۔ رب یعنی خدا تعالیٰ، محروم کا معنی ناکام، اور دم کا مطلب سانس یا نفس، پستی کا معنی رذالت یا غار، اور بلندی کا معنی اونچائی برتری، اسفل کا معنی کمتر، اعلیٰ کا معنی اونچا، اور مقام کا مسکن، اور سوا کا بغیر، کونین کا دونوں جہاں، تمام کا کل یا سب۔ یہ دیکھ لینا تھوڑا سا، اسفل کمتر، اسفل کمتر، اسفل کمتر، ٹھیک ہے۔ اگلا سبق ہے دوستوں آپ کے بہزاد لکھنوی کی، اور انہوں نے یہ ایک نعت شریف لکھی ہے۔ اور نعت شریف دوستوں آپ کو یاد رکھنا، یہ حمد میں کس کی تعریف کی جاتی ہے، نعت میں کس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو حمد میں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بارے میں لکھا جاتا ہے، اور نعت شریف میں حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ تو بہزاد لکھنوی صاحب نے جو نعت شریف لکھی ہے وہ حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں لکھا ہے۔ تو یہ نعت شریف کے ایک دو بار آپ اشعار دیکھ لیں تو ہو سکتا ہے پیراگراف یہاں سے اٹھا لیں ایگزامینر۔ اس کے کچھ مشکل الفاظ ہیں۔ عنایت کا معنی ہوتا ہے لطف یا مہربانی، ترک کرنا چھوڑنا۔ مکالمہ نویسی یعنی ناٹک یا ڈرامہ کے لیے ڈائیلاگ لکھنا۔ مکالمہ نویسی کس کو کہتے ہیں؟ ناٹک یا ڈرامہ کے لیے ڈائیلاگ لکھنا۔ اور وابستہ یعنی کہ بندھا ہوا یا متعلق۔ اور شعری مجموعہ وہ کتاب جس میں کسی شاعر کی تخلیقات یکجا جمع ہو، یعنی کہ اس کتاب کے اندر اس شعر کی ساری جو تخلیق ہے، ساری جتنی بھی رچنائیں ہیں وہ ایک جگہ اکٹھی ہو، اس کو شعری مجموعہ بولتے ہیں۔ سرمایہ دولت یا پونجی۔ تخلیق کا معنی ہوتا ہے پیدائش، کسی مصنف یا شاعر کا طبع ذات فن پارہ۔ زبان زد خاص و عام یعنی کہ جو عام اور خاص لوگوں کی زبان پر ہو، یعنی مشہور و معروف۔ دونوں عالم یا دو عالم یعنی دونوں جہاں۔ اور اگلا ہے آپ کے محیو تمنا یعنی کہ فکر میں ڈوب جانا، گم جانا، کھو جانا۔ اور سیرت کا معنی عادت،
آقا مالک مولا مالک، یا آگے کیا ہے دیار نبی، نبی کا شہر، دیار نبی یعنی نبی کا شہر یا ملک۔ صدائیں کا معنی ہوتا ہے گونج، آواز یا آہٹ، ٹھیک ہے۔ چلیے دوستوں اگلا جو سوال ہے آپ کے سبق ہے آپ کے، وہ ہے دوستوں نذیر اکبر آبادی صاحب کی ایک بہت ہی بہترین نظم ہے، اور اس نظم کا نام ہے عید الفطر۔ اور اس کا جو موسٹ امپورٹنٹ دوستوں سیکنڈ گریڈ فرسٹ گریڈ کے اندر تو نہ جانے کتنی بار یہ سوال پوچھا گیا ہے، ان کا نام پوچھا جاتا ہے، اور ان کے نام میں ایک آپشن دیا ہوا رہتا ہے نذیر اکبر۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بھائی نذیر اکبر آبادی کا اصل نام کیا ہے، تو اس میں ایک آپشن یہ نذیر اکبر ہی دیا ہوا رہتا ہے۔ لگ بھگ بچے اس پہ صحیح ٹک کر کے آتے ہیں، جبکہ ان کا اصل نام یہ نہیں ہے دوستوں۔ ان کا اصل نام ہے دوستوں ولی محمد۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ ولی محمد ہے۔ اور آپ کو پتہ ہو تو ہم نے جو کक्षा 9 کی جو بکس پڑھی تھی، ان کے اندر بھی ایک آدمی نامہ کے نام سے ان کی ایک نظم پڑھی تھی۔ کون سی پڑھی تھی؟ آدمی نامہ کی نظم پڑھی تھی۔ اور یہاں پہ کون سی نظم پڑھ رہے ہیں؟ عید الفطر۔ تو اس نظم کے اندر دوستوں جب رمضان کے بعد میں جب عید کا تیوہار آتا ہے، کس طرح کی خوشی ہوتی ہے، کس طرح کے نئے کپڑے پہنتے ہیں، کھانے میں نئی نئی مٹھائیاں وغیرہ سوئیاں وغیرہ بناتے ہیں، وہ پورا اس کے اندر آپ کے ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کے کچھ مشکل الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ تجرید کا معنی ہوتا ہے تنہائی یا خلوت۔ عابد کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والا۔ طاعت کا معنی ہوتا ہے بندگی کرنے والا۔ طاعت، عبادت یا بندگی۔ زاہد کا معنی پرہیزگار۔ وصل کا معنی ملاقات، اور ہلال کا معنی چاند یا قمر۔ یہ یاد کر لینا دوستوں، آپ کے ہلال، چاند، قمر، مہتاب، یہ پورا آپ کے اس طریقے سے یاد کر لینا۔ ہلال کا معنی کیا ہے؟ چاند، قمر۔ اسیر کا معنی ہوتا ہے قیدی اور دل پذیر، دل پسند۔ اور شاد کا معنی ہوتا ہے دوستوں آپ کے خوش یا بیگم۔ اور گدھا کا معنی فقیر۔ دید کا معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ اگلا سبق ہے دوستوں آپ کے مولانا محمد حسین صاحب کے، جو کہ نثر اور نظم دونوں میں لکھتے تھے دوستوں، نثر اور نظم دونوں میں یہ لکھتے تھے۔ اور ان کی ایک آپ کتاب ہے آب حیات، بہت ہی مشہور کتاب ہے دوستوں، یاد رکھنا آپ۔ تو ان کی جو نظم ہے وہ کیا ہے دوستوں، دیکھتے ہیں اپن۔ محنت کرو۔ اس کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے جو میسیج دیا ہے وہ محنت کرنے کا میسیج دیا ہے اس پوری نظم میں، کہ بھئی آپ اگر محنت کرو گے تو بہت سی چیزیں آپ کو ملے گی، انعامات ملیں گے، اور آپ کو بہت سی چیزیں آپ اپنی تدبیر سنوارو گے اس سے۔ اس کے مشکل الفاظ دیکھتے ہیں اپن۔ صحافی کا معنی ہوتا ہے اخبار نویسی۔ موسٹ امپورٹنٹ ہے دوستوں، صحافی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اخبار نویس۔ اور حمایت کا معنی ہوتا ہے طرفداری۔ مراسم کا معنی ہوتا ہے تعلقات یا میل جول، تعلقات یا میل جول۔ محکمہ یعنی کہ ڈپارٹمنٹ۔ اور سوا کا معنی ہوتا ہے زیادہ یا بغیر۔ شکوہ شکایت، شکوہ شکایت، اور سوا کا معنی ہوتا ہے زیادہ۔ اکرام بخشش، للکار پکار۔ تدبیر یعنی کہ تجویز یا علاج، تدبیر کا تجویز یا علاج۔ سوداگر، سوداگر کا ہوتا ہے بیوپاری یا تاجر۔ اور آپ کے چاکری، ملازمت کرنا، نوکری کرنا، چاکری کرنا۔ یکساں، ایک جیسا۔ فرصت کا معنی ہوتا ہے مہلت۔ اور صدا کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ، صدا۔ اور وہ سواد سے آتی ہے دوستو، وہ صدا، اس کا معنی ہوتا ہے آواز، ٹھیک ہے۔ یہ صدا سین سے ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ۔ سدا خوش رہو، ہم لکھتے ہیں نا ہندی کے اندر، وہ جو آشیرواد دیتے ہیں نا، سدا خوش رہو، تو وہ صدا والا مطلب ہمیشہ خوش رہو۔ اور انجام نتیجہ، انجام نتیجہ یا خاتمہ۔ چلیے اگلا سبق ہے دوستوں ڈاکٹر شیخ محمد اقبال صاحب۔ ان کو تو کون نہیں جانتا دوستوں، سیدھا فیکچول سوال کئی بار پوچھا گیا ہے کہ بھائی قومی شاعر کے نام سے کون مشہور ہیں؟ تو ڈاکٹر علامہ شیخ اقبال صاحب، یاد رکھنا دوستوں یہ۔ چلیے ان کی تھوڑی بائیوگرافی ہے یہ دی ہوئی ہے۔ اور ان کی جو کक्षा 9 کے اندر بھی ہم نے ایک نظم پڑھی تھی ترانۂ ہندی، یاد ہے؟ بھول گئے؟ ترانۂ ہندی آپ کے۔ تو یہ جو نظم تھی آپ کے کक्षा 9 کے اندر، اس میں جو نظم دی ہوئی ہے اس کا نام ہے دوستوں آپ کے پرندے کی فریاد۔ اس نظم کا نام کیا ہے؟ پرندے کی فریاد۔ بھائی ایک پرندہ جو اس پنجرے میں رہتا ہے، وہ باہر کی جو وادیاں، ہوائیں، وہ گھومنا پھرنا، وہ سب اس میں مس کرتا ہے، وہ سب اس کا پورا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے کچھ معنی ہیں۔ شبنم کا معنی ہوتا ہے اوس۔ کامنی کا معنی ہوتا ہے نہایت خوبصورت۔ کامنی کا معنی نہایت خوبصورت، کامنی کا معنی نہایت خوبصورت۔ آشیانہ کا معنی گھونسلہ۔
قفس کا معنی ہوتا ہے پنجرہ، یاد رکھنا دوستوں، قفس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پنجرہ یا قید خانہ۔ فریاد کا معنی ہوتا ہے آپ کے دہائی، اور بے زباں کا معنی ہوتا ہے حیوان یا جانور بے زباں۔ چلیے اگلا سبق ہے دوستوں آپ کے حافظ جالندھری صاحب ہیں، اور ان کی جو نظم ہیں آپ کے وہ ہے دوستوں کمزور کی مدد۔ جالندھری سے یاد کر لینا ٹرک سے کہ بھائی جو جالندھر کہاں ہے؟ جالندھر کہاں ہے؟ پنجاب میں۔ پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کمزور کی مدد کرتے ہیں۔ اس طریقے سے یاد کر لینا دوستوں، یہ نظم ہے جب شام سے آئی، مطلب کہیں پہ بھی آپ کو ایسا لاچار انسان دکھے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، پورا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے مشکل لفظ دیکھیں دوستوں تو سیاحت کا معنی ہوتا ہے سفر یا سیر۔ سیاحت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سفر یا سیر کرنا۔ قیام کا معنی ہوتا ہے سکونت۔ افرنگ کا مطلب ہوتا ہے انگریز، فرنگی نام یاد رکھ لینا بس، فرنگ۔ تقابل کا معنی ہوتا ہے مقابلہ کرنا یا آمنے سامنے پیش کر کے مثال دینا۔ شاہکار سب سے بڑا کارنامہ۔ پایۂ اعتبار یعنی کہ عزت رتبہ، اور حیت کا مطلب ہوتا ہے شکل و صورت۔ اخلاقی درس کا ہو گیا دوستوں آپ کے اچھے برتاؤ یا اچھی عادت۔ نونہال کی جمع ہے دوستوں، یعنی نیا درخت یا کم عمر بچہ۔ مدد کا سہارا ہو گیا۔ سیاہی کا تاریخی، اور آپ کے لاغر کا معنی ہو گیا کمزور یا ناتواں، اور لازم کا معنی ہو گیا آپ کے ضروری۔ مہربانی کا عنایت، اور نوالا کا معنی ہو گیا لقمہ کھانے کے لیے ٹکڑا توڑنا، اس کو لقمہ بولتے ہیں دوستوں۔ چلیے اگلا سبق ہے دوستوں آپ کے سورج نارائن مہر کی نظم ہے بہادر بنو۔ اب نام ہی جب سورج ہے تو سورج تو ویسے بھی بہادری تو ہوتا ہے دوستوں۔ اس سبق کے اندر بھائی یہی میسج دیتا ہے کہ آپ جو برا کام ہے وہ کبھی مت کرو ہرگز، اور ہمیشہ نیک راستے پر چلو، یہ پورا ذکر کیا گیا ہے اس کے اندر۔ اس کے مشکل لفظ دیکھیں تو محکمہ کا مطلب ہوتا ہے حکم کرنے یا دینے کی جگہ۔ تربیت کا معنی پرورش یا پرداخت، وابستہ، بندہ ہوا یا متعلق۔ نفسیات انسان کے نفس یا دماغ سے متعلق باتیں۔ اصناف صنف کی جمع ہے دوستوں، اصناف صنف کی جمع ہے یعنی مختلف قسمیں یا طرحیں۔ طبع آزمائی، طبیعت کی آزمائش یا ذہانت کا امتحان۔ تخلیق کا معنی ہوتا ہے پیدائش، اور دنیا فانی کا معنی ہوتا ہے وہ عالم یا کائنات جسے ختم ہونا ہے۔ اگلا آتا ہے دوستوں آپ کے کوچ کرنا یعنی سفر کرنا، وفات پانا۔ نمائندہ کا مطلب ہوتا ہے ترجمانی کرنے والا۔ صداقت کا معنی ہوتا ہے سچائی یا خلوص۔ خطا کا معنی قصور، اور عہد کا مطلب ہوتا ہے وقت یا زمانہ۔ عین راحت کا معنی ہوتا ہے دوستوں آرام۔ نعمت کا مال و دولت، اور دریا اترنا کا محاورہ ہے دریا کا پانی کم ہونا یا دریا کا گھٹنا۔ چلیے اگلا سبق ہے دوستوں آپ کے خداداد کا مؤنث، اور آپ کو یاد ہو تو کक्षा 9 کے اندر ہم نے جو ایک ان کی نظم تھی APJ عبدالکلام صاحب کے بارے میں لکھی تھی، APJ عبدالکلام صاحب کے بارے میں ان کی ایک نظم پڑھی تھی ہم نے کक्षा 9 کے اندر۔ اس میں ایک مہتوپورن لائن ہم نے پڑھی تھی کہ بھائی جو حکومت راجستھان ہے یعنی کہ جو راجستھان کی جو سرکار ہے، اس کے جو ابھی شفا خانوں میں یعنی کہ ابھی جو ہاسپٹلوں کے اندر جو میڈیکل ریکارڈز کی جو تیاری کا جو منصوبہ ہے وہ آپ کا ہی بنایا ہوا ہے، خداداد خان مؤنث کا ہے۔ اب یہاں پر تعلیم نسواں کے بارے میں یعنی کہ عورتوں کی تعلیم کو لے کر اس پوری نظم کے اندر ذکر کیا گیا ہے، آپ آرام سے دیکھیں اس کو۔ کچھ مشکل الفاظ۔ تعلیم نسواں کا مطلب ہوتا ہے عورتوں کی تعلیم۔ بیڑیاں کا مطلب ہوتا ہے زنجیریں، اور سبب کا مطلب ہوتا ہے وجہ۔ ناشاد کا معنی ہوتا ہے غمگین، ناشاد غمگین یا رنجیدہ، ناشاد غمگین رنجیدہ۔ غفلت کا معنی ہوتا ہے لاپرواہی یا غلطی، اور تعمیر وطن یعنی کہ بامعنی وطن کی ترقی یا وطن کو سنوارنا۔ اگلی نظم ہے دوستوں مخمور دہلوی صاحب کی ہے، جشن آزادی کی نظم ہے یہ، یعنی کہ جب دیش آزاد ہوا تھا اس ٹائم کتنی خوشی کا ماحول تھا وہ پورا اس میں ذکر کیا گیا ہے، تو آپ اس کو آرام سے دیکھنا دوستوں۔ یہ نظم جو ہے وہ دوستوں کس پر آدھارت ہے دھیان دینا آپ۔ یہ اس کے اندر دیکھو آپ کتنے شعر ہیں، 4 اور 1 5، یعنی کہ مخمس پر آدھارت ہے یہ۔ مخمس، میم خ میم سین، مخمس یعنی کہ 5 اشعار پر مبنی ہے یہ۔ اس کے کچھ مشکل الفاظ دیکھتے ہیں اپن۔ جشن کا معنی ہوتا ہے خوشی کا جلسہ،
اور سمت کا معنی طرف یا جانب، چمن کا معنی باغ، نشاط کا معنی خوشی، ابر کا معنی بادل، ہجوم یاس یعنی کہ غموں سے گھرا ہوا، نا امیدی، تلخی کا معنی ہوتا ہے کڑواہٹ، حیات کا معنی ہو گیا زندگی، اور طرب کا معنی ہوتا ہے خوشی۔ دیکھو دوستوں، یہ طرب اور یہ جو آپ کے نشاط ہے نا، یہ یاد رکھنا آپ، طرب، یہ دیکھو یہ نشاط اور طرب، یہ آپ کے دونوں مترادف کے طور پر پوچھے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے علم کا معنی ہو گیا دکھ، غم، رنج، زینت کا خوبصورتی یا سجاوٹ، دستور کا آئین یا قانون، اور چشم کا آنکھ، مسرور کا خوش یا شادماں، اور اسی طریقے سے نظر نواز، نظر کو اچھا لگنے والا، اور چشمہ شوق یعنی کہ لگن یا چاہ، آئینہ دار، سنگار کرنے والا۔ چلیے اگلا سبق ہے دوستوں، بہت ہی آسان نظم ہے، اور اس کے جو نظم نگار ہیں ہمارے پروفیسر پریم شنکر شریواستو۔ یہ انہوں نے ہمارے راجستھان کی کیا خوبصورتی ہے، کیا خوبیاں ہیں، اس پوری نظم میں بیان کی ہے۔ آپ ایک بار دیکھنا ان کو، اور بڑی نظم ہے، پیراگراف بننے کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے دوستوں۔ پھر ہے اس کے مشکل الفاظ، فخر ہندوستان جس پر ہندوستان کو ناز ہو، گرو ہو۔ جبی کا معنی ہو گیا پیشانی جبی، در کا دروازہ، شان قدرت یعنی قدرت کی شان، آغوش یعنی گود یا بغل، اور حسن قدرت یعنی کہ قدرت کی خوبصورتی، داستاں، قصہ، کہانی، حکایت، یہ سب داستاں کے حصے ہیں۔ جوہر یعنی کہ خوبی، اور پاسباں کا مطلب ہوتا ہے محافظ یا رکھوالا، پاسباں کا محافظ یا رکھوالا، پاسباں کا محافظ یا رکھوالا۔ دوستوں اب دیکھ لو کہ میر تقی میر ایک ایسا نام اردو ادب کی شاعری کا کئی بار سوال پوچھا جاتا ہے، کئی بار۔ آپ یاد رکھیں دوستوں، خدائے سخن کس سے کہا گیا ہے؟ تو میر تقی میر کو۔ امام غزل کس سے کہا گیا ہے؟ امام غزل کس سے کہا گیا ہے؟ تو میر تقی میر کو۔ اور مطلب یہ نہ جانے کتنی بار یہ سوالات ریپیٹ ہوئے ہیں دوستوں، تو یاد رکھنا آپ کے 1 نمبر کہیں یہاں سے نہیں اٹھا لے یہ سوال، اور یہ اس میں دیا ہوا ہے آپ کے سبق کے اندر۔ تو اس کی جو میر تقی میر صاحب کی 2 غزل ہیں، اور ان دونوں غزل کو ایک بار تھوڑا سا اب آپ دماغ میں سیٹ کر لینا بس، کہ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا۔ ایک تو یہ والی غزل ہے، اور ایک دوسری غزل ہے آپ کے فقیرانہ آئے صدا کر چلے۔ بس یہ 5 6 لائن کی نظم ہے۔ یا تو ان کے یہ لاسٹ والے نام آپ یاد کر لو کہ بھائی یہ نام آتے ہی ہم یہ پہچان کر لیں گے کہ یہ اشعار جو ہیں وہ میر کے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے کچھ مشکل الفاظ دیکھتے ہیں، زیادہ نہیں ہے، بس تھوڑے سے کیے۔ اشک کا معنی ہوتا ہے آنسو، لہو کا معنی آپ سبھی جانتے ہیں خون، مونے سے ہجرا کا معنی ہوتا ہے جدائی کا ساتھی، اور گریا کا معنی ہوتا ہے رونا، گڑ گڑانا، رونا، گریا سے گڑ گڑانا، یاد رکھ لینا، رونا۔ ہمدم کا معنی دوست، اور سخن کا معنی ہوتا ہے بات یا شاعری، ٹھیک ہے۔ خدا سخن یعنی جو بات ہوتی ہے خدا کی بات یا شاعری۔ دوسری غزل ہے دوستوں انہی کی، جس کے مشکل الفاظ ہیں فقیرانہ، فقیروں کی طرح یا درویشانہ، صدا کا معنی آواز، ٹھیک ہے۔ اور ایک سین سے میں نے بتایا تھا آپ کو، سین سے اگر صدا آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے دوستوں ہمیشہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ۔ جبیں کا پیشانی بتا دیا میں نے، حق بندگی یعنی کہ عبادت کا حق، اور فن کا معنی ہوتا ہے ہنر، اور جہاں کا معنی ہوتا ہے دنیا۔ آخری سبق ہے دوستوں آپ کے مرزا غالب، یعنی کہ ان کے بغیر تو اردو شاعری یا فارسی شاعری بالکل ادھوری ہے۔ اگر یہ آج نام نہیں ہوتا مرزا غالب تو نہ تو اردو ادب اتنی مشہور ہوتی شاعری کے اندر، نہ فارسی شاعری مشہور ہوتی۔ یعنی کہ دیکھو ان کو بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں بھی ان کو کتنے بڑے انعامات سے نوازا گیا ہے، نجم الدولہ، دبیر الملک اور نظام جنگ۔ اس طریقے سے دوستو اتنی بڑی شخصیت اردو ادب کے اندر ہیں، تو ان کی جو غزل ہیں آپ ان کو تھوڑا سا 1 2 بار پڑھنا، دماغ میں ہو جائے گا۔ درد منت کشاں دوا نہ ہوا، اس طریقے سے آپ اس کو سیٹ کر لینا کہ بھائی یہ کس کی غزل ہے؟ مرزا غالب صاحب کی غزل ہے یہ۔ دوسری غزل کے اندر دیکھو دوستوں، بس کہ دشوار ہے ہر کام کو آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، یہ سمجھ پر آدھارت ہے دوستوں۔ اور اس کے کچھ مشکل الفاظ ہم دیکھ لیتے ہیں، زیادہ نہیں ہے بس۔ منت کش دوا یعنی کہ دوا کا احسان مند۔ رقیب کا معنی ہوتا ہے دشمن، رقیب کا معنی دشمن پوچھا جا سکتا ہے دوستوں، بالکل۔ گلا کا معنی ہوتا ہے شکوہ، شیریں کا معنی میٹھا، خبر گرم شہرت، بندگی
عبادت، اور غزل سرا یعنی کہ غزل پڑھنے والا، ٹھیک ہے، غزل سرا یعنی کہ غزل پڑھنے والا۔ دشوار کا معنی ہوتا ہے مشکل، گریہ کا معنی رونا، اور کاشانہ کا معنی ہوتا ہے مکان یا گھر۔ کاشانہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مکان یا گھر۔ تو دوستوں یہ آج آپ کے ایک بہترین سیشن، تھوڑا لمبا ضرور ہے دوستوں، لیکن ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ تھا، اور آپ کی بہت زیادہ میسیجز آ رہے تھے کہ سر کक्षा 10 کرواؤ، کक्षा 10 کرواؤ۔ تو میں نے جو کक्षा 10 کی بک ہے وہ تینوں پوائنٹوں کے آدھار پر آپ کو کیا ہے، الفاظ معنی کی درشٹی سے، اور اس کے جو نظم نگار ہیں یا مضمون نگار ہیں، سبق کے مصنف ہے، وہ بھی میں نے آپ کو واپس کروا دیے ہیں۔ آپ کا ریویژن بھی ہو گیا۔ کیسا لگا کنٹینٹ؟ آپ اپنا قیمتی سجھاؤ یا کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں دوستوں۔ یہ سیشن کیسا لگا اس کے بارے میں اپنی رائے بھی ضرور بتائیں، اور کیسی چل رہی ہے تیاری؟ منزل بہت نزدیک ہے، 26 ستمبر میں اب صرف مشکل سے 10 دن ہی نہیں ہے دوستوں، بس لگے رہیں۔ خدا آپ سب کو کامیاب کریں، یہی منزل اکیڈمی کی طرف سے آپ سب کے لیے دعائیں ہیں۔ ملتے ہیں پھر سے ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ۔ خدا حافظ، جے ہند۔